बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के बायस रुखसत के ऊपर हैं, कल हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तानी सियासी हालात की, तो पाकिस्तानी सियासी हालात में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ऐसा सेंटेंस है। अगर इसको देखा जाए, इसी जुमले को पूछा गया था अकबर बादशाह की तरफ से मुल्ला दो प्याजा से कि मुल्ला ये बताओ कि दुनिया के अंदर अंधे लोग ज़्यादा हैं या देखने वाले ज़्यादा हैं। मुल्ला दो प्याजा ने जवाब दिया कि हुजूरे वाला अंधे लोग ज़्यादा हैं। बादशाह ने वजह पूछी ताज्जुब से, तो मुल्ला दो प्याजा ने एक हफ्ते का वक्त मांगा। मुल्ला दो प्याजा निकले और उन्होंने शहर के एक चौराहे पर बैठ के बांध को बुनना शुरू कर दिया। हर कोई आता जाता मुल्ला से ये पूछता कि मुल्ला ये क्या कर रहे हैं, तो मुल्ला साथ वाले को कहते हैं कि लिखो अंधों की फहरिस्त में इसका नाम। एक दिन बादशाह का उधर से गुजर हुआ और बादशाह ने भी पूछा कि मुल्ला क्या कर रहे हो, तो मुल्ला ने आगे लिखने वाले को ये कहा कि बादशाह का नाम सरे फहरिस्त लिखो। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, तो मुल्ला दो प्याजा ने जवाब दिया कि जब आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर जब आप पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तो आपको अंधों में शुमार किया जाए या देखने वालों के अंदर। तो पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है, ये सिर्फ सवाल उठाया जाता है। ये हो रहा है, ये कोई नहीं बताता। अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, अगर पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा इस वक्त देखा जाए, खलीज दिखाई देती है, पार्टीज की आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद बनाना और फिर इख्तलाफ राय रखना और फिर मुस्तकबिल में फिर इत्तेहाद की तैयारी करना, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और शरीक चेयरमैन को लेके बहुत सी बातें हो रही हैं। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि ये इख्तलाफ राय भी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट भी है। आप बतौर पीपी रहनुमा क्या समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के माबैन क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई। सबसे पहले तो मैं दुआगू हूँ कि अल्लाह आपको और मुझे कम से कम अंधों की फहरिस्त में ना रखे, आमीन। देखने वालों की फहरिस्त में रखे। तुम आमीन, तुम आमीन। और अगर हम अंधे हैं तो हमारे राना साहब हमारे लिए वहाँ पे दुआ करें कि हमारी आंखें खुल जाएं। आमीन। मैसेज जरूर पहुंचेगा। यासिर भाई देखिए, एक चीज बड़ी क्लियर है, क्योंकि हम बड़े साहब के साथ, जरदारी साहब के साथ भी रहते हैं और चेयरमैन बिलावल के साथ भी रहते हैं, तो एक बहुत अनटूट, बहुत गहरा प्यार और बड़ी गहरी अंडरस्टैंडिंग है सदर जरदारी में और चेयरमैन बिलावल में। तो मैं नहीं समझता कि कभी भी कोई ऐसी चीज आएगी जिससे कोई ऐसी कोई नीयत तफाकी होगी। वो एक पार्टी के लीडर भी हैं दोनों, और साथ में वालिद मोहतरम और प्यारे बेटे का एक रुतबा भी रखते हैं, जो कि एक उनकी पर्सनल प्राइवेट चीज है, जो कि हमें भी उसका ख्याल करना चाहिए। पर जैसे कि अलग अलग कहानियां बनाई गई, एक ये कहानी कि बिलावल साहब नाराज होकर चला गया उस स्पीच के बाद, तो बिलावल साहब ने तो चेयरमैन साहब ने जो है वो जो स्पीच थी सदर जरदारी की, उस स्पीच से भी घंटा डेढ़ पहले उनकी फ्लाइट दुबई के लिए डिपार्ट कर गई है। तो ये तो हो नहीं सकता कि उनको ख्वाब में आ गया हो कि ऐसी कोई बात होने वाली है। और एक बाप और बेटे के रुतबे में मैं समझता हूँ इससे और ज्यादा मजाक होता है, इससे और ज्यादा चीजें कही जाती हैं जो कभी माइंड नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से कुछ लोग, कोई ऐसी लॉबी है जो इसको इस्तेमाल करना चाह रही है। जो लोग ख्वाब देख रहे हैं सिंध में एंट्री लेने का, जो समझ रहे हैं कि 3-4 जमातों को इकट्ठा करके वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करने में तैयार हो जाएंगे, मेरे ख्याल से वो लॉबीज हैं जो एक गलत इंप्रेशन देना चाहती हैं, जो कि सिंध के लोगों पे कभी आएगा नहीं। अच्छा, जो इनको जानता है। तालपुर साहब, वक्त बड़ा मैटर करता है, वक्त के ऊपर कौन चोट लगाता है ये बहुत मैटर करता है। अब एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब आपके खिलाफ सिंध के अंदर इत्तेहाद बन रहा हो, एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जिन लोगों ने आपसे वादे वहीद बलूचिस्तान में किए हुए थे वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर रहे हों, तो वहाँ पर ये बात शरीक चेयरमैन की तरफ से कहा जाना कि 3 पीपी लगते हैं जिसके वो चेयरमैन है और 4 पीपी जिसमें लगते हैं उसका मैं चेयरमैन हूँ और टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है, लेकिन हमें जहाँ तक समझ बूझ है या कम फहम होने के नाते मैं जितनी अक्ल रखता हूँ उसके मुताबिक तो आईनी जो इख्तियार है वो तो चेयरमैन का होता है टिकट देने का। अब ये जो बातें हुई हैं तो इसको मुखालिफिन तो इस्तेमाल करेंगे। अब आने वाले दिनों के अंदर एक पैचअप के तौर पे भी पैगाम देना पड़ेगा,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیغام آئے گا؟ میرے خیال سے تو سندھ کے لوگوں کو کم سے کم بیک شفٹ کے پیغام کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ آپس میں ایک ہے. پر بہت جلد ایک تو واپسی ہے چیئرمین صاحب کی منڈے کو. تو ویسے ہی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ اب چیئرمین صاحب واپس ہی نہیں آئیں گے کیمپین کے لیے، تو ان کے تو وہیں پر جو ہے وہ شٹ اپ کالز آ جائیں گی. پھر دوسری بات، چند ہی دن میں ہمارا کوئٹہ میں جلسہ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہوں گے اور صدر زرداری صاحب بھی ہوں گے، اور ساتھ خطاب کریں گے، ساتھ بیٹھیں گے، ساتھ مذاق کریں گے. تو جو وہ نقصان کوئی لابی دینا چاہتی تھی ہمیں، یا جو لوگ وہ نقصان یا وہ پارٹی جو نقصان میں دینا چاہتی تھی، تو میرے خیال سے ان کا اپنا نقصان ہو جائے گا. جو لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں جا کے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹوٹ گیا، یہ فلانا ہو گیا، تو وہ خود خراب ہوں گے، وہ خود گندے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ان والد محترم اور ان کے پیارے بیٹے کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی آن جائے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ نے بلوچستان کا تذکرہ کیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یوم تاسیس کے لیے قائل کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بلوچستان میں ہو. آپ نے گلہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ لوگ اب نون لیگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں. لیکن سر سوال یہ بھی بنتا ہے، ثناء اللہ ظاہری صاحب ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے. عبدالقادر بلوچ صاحب بھی نون لیگ میں تھے، وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے. بیشتر اور لوگ بھی نون لیگ کے تھے، وہ آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریبٹل کے طور پہ پیغام دیا گیا آپ کو کہ جن لوگوں نے آپ سے وعدے وعید کیے تھے ان کو نون لیگ میں شامل کر لیا گیا؟ نہیں، میں اگر کوئی کہیں بھی جاتا ہے، کسی بھی جماعت میں جاتا ہے، تو میرے خیال سے ان کو کھلی اجازت ہے. پر کیونکہ یاسر بھائی میں خود ایک بلوچ ہوں اور ہم اپنی زبان کے اور باتوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، تو میری کچھ چند دوست ایسے تھے جو آئے تھے بلاول ہاؤس. انہوں نے آ کے ملاقات کی تھی، انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور اس خواہش کے آنے کے بعد ان کو روک دیا جاتا ہے. اس بات پہ دکھ ہوتا ہے. اگر وہ خود یہ فیصلہ کرتے کہ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں اور کل ہم فیصلہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے، تو ہمیں کوئی کسی قسم کا دکھ نہیں ہوتا. پر آج بھی وہ دوست جب مجھے کہتے ہیں کہ یار کچھ ماحول سازگار ہو تو ہم پیپلز پارٹی میں ابھی بھی آنے کو تیار ہیں، تو وہ ماحول سازگار کیوں نہیں ہو رہا اور کس طرح سے، تو وہ چیزیں تھوڑا دل دکھاتی ہیں. لیکن طالب صاحب جو زبان کا پکا ہو وہ ماحول کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہوتا. ویسے بالکل آپ کی بات میں بہت وزن ہے، پر میں اپنے دوستوں کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. چلیں آپ ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے بہت بازگشت سنائی دے رہی تھی. ہم نے بات چیت بھی کی 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے. منشور کمیٹی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اس کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایسا کوئی بھی آپشن زیر غور نہیں ہے ہمارے 18ویں ترمیم کا. لیکن 18ویں ترمیم کو لے کے میاں نواز شریف صاحب نے بھی 2017 میں، یہ جنرل باجوہ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون جس طریقے سے آج ایم کیو ایم بھی 18ویں ترمیم کو لے کے کہہ رہی تھی کہ یہ وڈیرا شاہی کو صرف پرموٹ کیا گیا ہے، عام سندھی کو اس کا کوئی حق نہیں ملا، اگر اس کی کسی شکوں میں رد و بدل کرنے کی بات کرتے ہیں یا اسے منشور کا حصہ بناتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا ٹیبل ٹاک کر کے ان کے ساتھ بیٹھے گی کہ آئیں کچھ بہتری کا راستہ نکال لیتے ہیں اگر آپ کو کوئی آپشنز آپ کے سامنے ہیں، یا پھر صاف انکار کر کے مقابلہ کیا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی تو ہے ہی بات مقابلے کی. ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو اکیلی کھڑی ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہی بلبوتے پہ الیکشنیں جیتیں گی ہر صوبے میں. سیکنڈلی بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اب وہ نہیں رہے جو پہلے تھے. ان کی سوچ میں بھی میں سمجھتا ہوں مثبت تبدیلی آئی ہوگی. انہیں وقت بھی بڑا اوپر نیچے دیکھا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی وہ چیز کریں گے جو کہ پاکستان کے خصوصاً چھوٹے صوبوں کو، بلوچستان کو، سندھ کو اتنا بڑا نقصان دے. اگر آج ہمارے پاس صدر زرداری نے یہ 18th امینڈمنٹ کا تحفہ نہیں دیا ہوتا تو شاید سندھ کا صوبہ کھنڈر ہوتا، جو کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آج ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سٹیز ہیں. اور ہم نے ان شہروں کو روشن کیا، ان شہروں کو بہتر کیا، اور اس کے عوض میں ہمیں جو ہے لوکل باڈی ہو، ایم این اے ایم پی ایس کی سیٹ ہو، کراچی کے، حیدرآباد کے، سکھر کے، میرپور خاص کے لوگوں نے کہیں کہیں ان الیکٹڈ لائے اور کہیں کہ ہمیں سنگل لارجسٹ میجورٹی بنایا. تو یہ ہمیں بات کرنی پڑے، ٹیبل ٹاک کرنی پڑے، جھگڑا کرنا پڑے، یا ہمیں دشمنی کرنی پڑے، یہ بات تو اٹل ہے کہ کبھی بھی
18th अमेंडमेंट पे ना तो कॉम्प्रोमाइज होगा और ना कोई ऐसी गलती किसी को हम करने देंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि मियाँ साहब की सोच के अंदर मुस्बत तब्दीली आई होगी। मुस्बत तब्दीली आप किसे समझते हैं कि जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ये मुस्बत तब्दीली है, या फिर सियालकोट के अंदर बातचीत करते हुए वर्कर्स कन्वेंशन में उनका ये कहना कि जिन लोगों ने ला के एक शख्स को मुसल्लत किया और बेड़ा गर्क किया, कसूरवार वो भी हैं, वापस अपने उस बयान पे जाना, ये मुस्बत तब्दीली? ये तो उनका ज़ाती मैटर है और ये मैं समझता हूँ उनका सियासी मैटर है मुस्लिम लीग नून का। मेरे लिए मुस्बत तब्दीली ये है कि आज जब भी मियाँ नवाज शरीफ का कोई स्पोक्स पर्सन कहीं बैठता है और बात निकलती है 18th अमेंडमेंट की, तो वो उसी वक्त कहते हैं कि हमारा ऐसा ना तो कोई इरादा है, ना हमारे मंशूर में इसको शामिल किया गया है और ना ही हम 18 अमेंडमेंट के खिलाफ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक मुस्बत तब्दीली है मियाँ साहब में या मियाँ साहब की जमात में 1 पॉइंट एजेंडा पर। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपसे मेरी बारहा बात हुई है इस मामले के ऊपर, आप लोगों ने गिला भी किया। जावेद लतीफ़ साहब आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर आए तो जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता। अब ये जो उनका जुमला है, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड समझिए या फिर दूसरों के हाथ बांध लेना समझिए? देखिए जी, रेड कारपेट तो बिछ रहा है, कहीं पर रोडों पर बिछता है, कहीं पर हेलीपैड के सामने बिछता है और कहीं कहीं जो है कमरों के बंद कमरों के अंदर आपकी 92 की आंख से दूर छुपकर जो है ये रेड कारपेट लग रहा है और बहुत से तरीकों से लग रहा है। बहुत सी जगहों पे इनको मदद मिल रही है, नाजायज मदद भी मिल रही है, पर बहरहाल हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, हमें उससे कोई दुख नहीं है। हम नहीं चाहते कोई भी सियासी आदमी के ऊपर कोई भी गलत केस हो, किसी सियासी आदमी के साथ ज्यादती हो। बहरहाल जिस लेवल प्लेइंग की फील्ड की बात हम करते हैं वो ये करते हैं कि ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, डिफरेंट क्वार्टर्स की तरफ से इक्वालिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सब सियासी जमातों को बराबर रखना चाहिए। दिस इज द ओनली लेवल प्लेइंग फील्ड वी टॉक अबाउट। अच्छा, अब जो नून लीग की सिंध की कमेटी है जिसमें एहसन इकबाल साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, सरदार अयाज सादिक, ज़ाहिद आमिद, बशीर मेमन, शाह मोहम्मद शाह जो हैं, इनको नवाज शरीफ साहब ने तलब किया हुआ है। अब ये सारा अलाइंस आपके अगेंस्ट बना रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर देखा जाए, इनके साथ MKM मिले, इनके साथ GDA मिले, इनके साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे मिले, तो आप लोगों के लिए किस हद तक मुश्किल हो सकती है? क्योंकि उसके अलावा एक तरफ जमात इस्लामी भी है, तो वो जो वोट टूटेगा, बटेगा, वो किसका वोट टूट के बटेगा? देखिए जी, आपने तो बात की कि ये मिलेंगे, ये चारों जमातें एक होंगी। ये चारों जमातें एक हो चुकी हैं, सिर्फ दो ने अपना फैसला अनाउंस किया है, बाकी दो ने ये फैसला फ्यूचर में अनाउंस कर देंगे। तो ये जमातें चार होंगी, चारों की चार मिलके हमसे मुकाबला करेंगी। पर इन जो आपने मोतबर लोगों के नाम लिए, उनमें कुछ मेरे अपने भी हैं, कुछ इज़्ज़तदार लोग भी हैं, पर मुझे इनमें से कोई एक नाम बता दे जिसने कभी कोई सीट निकाली हो, जिसने कोई MNA की तो छोड़ दें, चले MPA की भी छोड़ दें, कोई काउंसलर की सीट, कोई UC नाजिम की सीट निकाली हो। तो ये लोग सारे मिलकर हमारा कुछ भी नहीं नुकसान कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट इंटैक्ट था और पहले से भी ज्यादा इंटैक्ट है। हाँ, 4-6 ऐसे इलेक्टेबल्स थे, अगर आप कहें तो मैं नाम ले लूंगा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीत के आते थे। 4-6 लोग जो आज अपनी जमातें छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। तो कोई ऐसा इलेक्टेबल है नहीं जो पीपल्स पार्टी में ना हो, कोई ऐसा हल्का है नहीं जहाँ पे उनमें से किसी एक आध का नाम ले दें जो इलेक्टेबल जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, जो हमारे पीपल्स पार्टी में आए हैं। जी जी, गौस बख्शान मेहर साहब हैं, MNA थे, उनके बेटे हैं शहरियार मेहर साहब, MNA थे। अलीगौर मेहर साहब MPA थे। ये आए हैं शहरियार शर साहब MPA थे, PTI से जीत के आए थे, वो हमारे पास आए। असलम अबरो साहब MPA थे, वो जीत के आए। तो जो इलेक्टेबल्स थे ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। बाकी अब जो बेचारे सियासी गैर सियासी लोग हैं, जिन बेचारों के पीछे वोट नहीं है, जो अपने गाँव की पोलिंग स्टेशन हारते हैं, उनको मियाँ साहब बुला के अपना टाइम ध्यान कर रहा है तो करता रहे। वो यहाँ पे मसरूफ रहे, हम कहीं और उनकी एक और कोई अच्छी विकेट उठा। अच्छा, वो ये जो आप कहीं और का तज़किरा कर रहे हैं,
جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ ان کے ووٹ نہیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے الحاق کر رہے ہیں، تو پھر پنجاب کی صورتحال پہ آپ کی بھی نظر تھی، آپ لوگوں نے بھی کافی کام کیا تھا، جنوبی پنجاب میں بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی باتیں ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی کی اتحاد کی باتیں ہوئیں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوئیں، لیکن وہ ساری ہوا ہوتی دکھائی دی۔ وہ کون سا ٹرمپ کارڈ ہے جو ابھی تک چھپا کے رکھا ہے اور اسے ظاہر نہیں کیا جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے حالات بہتر ہو رہے ہیں، سیاسی طرح سے بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں، وقت ہمارے فائدے میں ہے۔ جو آج پولیٹیکل پوزیشن ہے باقی پارٹیوں کے، اس سے ہم بہت بہتر اس میں ہیں، انڈرسٹینڈنگ میں ہیں۔ آج وہ حال ہے کہ یہ نہیں نون لیگ سمجھ سکتی کہ کون سی سیٹ سے میاں نواز شریف کو کھڑا کریں کہ وہ آرام سے جیت جائے، تکلیف نہ ہو۔ تو یہ حالات ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آئی پی پی کے جو ووٹ ملنے وہ بھی آپ کے میرے سامنے چند سیٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بننے والا ہے۔ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ بھی یا تو بلے کو ہی ووٹ دے گا، یا اگر نہیں دیا تو کم سے کم نون لیگ کو اور آئی پی پی کو تو نہیں دے گا۔ تو ایک ہمیں اوپر سے فائدہ مل رہا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا الیکشن کے ٹائم، جب ووٹ ہوں گے، جب کاؤنٹنگ ہوگی۔ اور دوسرا، ایسے ابھی بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کریں گے، نہ کہ صرف انڈیویجولز پر دوسری جماعتیں چھوڑ کے بھی آئیں گے، یہ بھی آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ اچھا، جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ نون لیگ یا آئی پی پی کو ووٹ تو نہیں دے گا، چیئرمین نے یہ ماضی قریب کے اندر یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی کا لفظ استعمال کیا گیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید اس طرح کی کوئی مشاورت چل رہی ہے۔ تو کیا مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی خبر آ سکتی ہے منظر عام؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو ہماری ناراضگی ہے وہ دشمن پاکستان عمران خان نیازی سے ہے۔ اگر ہماری ناراضگی ہے تو ان لوگوں سے ہے جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جنہوں نے اس ملک کو، اس ملک کی فوج کو، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس ملک کی اکانومی کو نقصان دیا۔ اگر وہ سارے الگ ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ سارے ساتھ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کوئی الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ صحیح۔ ایک اور سوال وہ یہ کہ جس طریقے سے نون لیگ کو دیکھا جائے تو نون لیگ صاف یہ بات کرتی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم بنیں گے۔ ان سے مقدمات کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ مقدمات ختم ہو جائیں گے، یعنی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی سماعت نہیں ہوئی۔ وہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی اس طرح کا تاثر نہیں دے رہی کہ زرداری صاحب صدر ہو سکتے ہیں یا بلاول صاحب وزیر اعظم ہو سکتے ہیں۔ تو زرداری صاحب نے یہ جو کہا کہ قومی حکومت بنے گی، یعنی مخلوط حکومت بنے گی، تو یہ بیان کیوں دیا گیا؟ کون سا منظرنامہ دیکھ کے؟ دیکھیں جی، 2 قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، ایک جو میں کرتے رہتے ہیں اور ایک جو حقیقت بیان کرتے ہیں۔ جو اماؤنٹ کلیم کیا ہے رانا صاحب نے نون لیگ کا، آپ کو بھی پتا ہے کہ شاید 10 جنم کے بعد بھی اتنی سیٹیں سنگل لارجسٹ میجورٹی نون لیگ نہیں لے سکتی۔ ہمیں پتا ہے اور ہمیں اندازہ ہے کہ ہم جو جماعتیں جیت کے آئیں گی ان میں نمبر 1 پہ ہوں گے۔ تو ہم یہ خواب دیکھنے کے بجائے اور یہ باتیں کرنے کے بجائے کہ ہم پرائم منسٹر کی شپ لیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی پرائم منسٹر کی شپ لے گی، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم لیڈنگ رول میں ہوں گے، لیڈنگ رول کے اندر ہوں گے۔ بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی سیاسی منظرنامے میں مزید بات کی جائے گی، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بنتے ٹوٹتے اتحاد، یہ پاکستانی سیاست کو کون سا رخ دکھائیں گے؟ پاکستانی سیاست کے اندر آنے والے دنوں میں جب انتخابات ہونے والے ہیں، انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا، ہر پارٹی اپنا اپنا منشور لے کے نکلے گی۔ اسی منشور کے اوپر چلتے ہوئے کہاں تک عوام اس نیریٹو کو بائی کریں گے، اور اگر بائی کیا جائے گا تو کن بنیادوں کے اوپر کیا جائے گا؟ ماضی میں جن کے بقول لوگوں نے انہیں دغا دیا، ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی وجوہات کیا منظر عام پہ آئیں گی؟ ماضی قریب کے اندر جو اتحاد بنا تھا اور اب وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا اور پھر ایک ری الائنس بنتا ہوا دکھائی دیا،
تو وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو صرف نظر پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کیا وہ اپنی تعین کر رہی ہے یا کسی کے باعث کر رہی ہے؟ ان تمام تر سوالات کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اسی بارے میں ہمیں جوائن کیا بات کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے رہنما سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے. سلمان صاحب بہت مشکور ہوں آپ کے وقت کا. سلمان صاحب اگر دیکھا جائے بارہا میں نے سوال کیا ایم کیو ایم رہنماؤں سے، اور میرا وہی ایک سوال آپ سے بھی ہے کہ اگر 2008 سے لے کے دیکھا جائے 2008 13 18 اور پھر اس کے بعد یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، آپ نے مختلف ادوار کے اندر مختلف پارٹیز کے ساتھ اتحاد کیا اور ہر بار آپ کا گلہ یہی رہا کہ ہمارے مطالبات نہیں پورے کیے گئے، جو ایم او یو سائن کیے گئے اس کے اوپر منوان عمل نہیں کیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا اور انہوں نے دغا دیا. اب کی بار کیا وجہ ہے کہ انتخابات کے شیڈول کے اعلان سے پہلے ہی آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کا اشارہ دے دیا؟ اس کے پیچھے منطق اور مصلحت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ کو اور آپ کے مہمانان کو اور ویورز کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں یاسر صاحب، آپ کے سوال کا جواب اگر میں ایک لائن میں دوں آن دا لائٹر نوٹ کہ میری پارٹی میری مرضی، لیکن صحیح، لیکن بالکل سیاق و سباق ہے اور پروس اینڈ کونس ہیں، پرسپشن ہے، بیک گراؤنڈ ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان کا منشور، ایم کیو ایم پاکستان کا آئین رابطہ کمیٹی کو اور لیڈرشپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے ساتھ سیاسی ماحول میں سیاسی معاملات کو طے کرے. اور یہ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کی اور لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے اور ان کا ایک دور اندیشی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو ذرا پہلے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اتنی چوٹ کھائے ہوئے ہیں، 3 آپریشن ہم نے بھگتے ہوئے ہیں اور اتنے دھوکے کھائے ہوئے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب بھی ایم کیو ایم پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن کے بعد اپنی حکومت بنانے کے لیے، تو زرداری صاحب بھی آ جاتے ہیں، شہداء کی قبرستان پہ جا کے معافی بھی مانگتے ہیں کہ آپریشن میں ہم سے غلطی ہوئی. اور پھر شہباز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں، مسلم لیگ نون کی قیادت بھی بہادر آباد آ جاتی ہے، آردی مرکز، کہ جی ہم سے بھی غلطی ہوئی، وہ ہمارا ساتھ دیں. پی ڈی ایم جب تحریک انصاف کی حکومت بنانی تھی اس وقت خان صاحب بھی آ گئے، خان صاحب کے نمائندگان بھی آ گئے، اور جب تحریک انصاف کی حکومت گرانی تھی اس وقت عمران خان صاحب خود چل کے آ گئے، جو کہ 3.5 سالوں میں بہادر آباد کبھی نہیں آئے. تو یہ سیاست میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور سیاسی اتحاد بنتے بھی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ مل کے چلتے بھی ہیں. لیکن ایز فار ایز اسپیسیفکلی اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ میں جو خاص کر کے جو 15 سال کا جو دور گزرا ہے پچھلا، پیپلز پارٹی کا ایک جبر کا، ایک زور کا، ایک فرونیت کا دور، اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان پر، کراچی کے اور سندھ کے، اس میں ایک سینس پریویل کیا ہے کہ نہیں جی انف از انف، اب پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا ہے اور اب ان کو موقع نہیں دینا. لائک وائز 1997 میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ملی، نواز شریف صاحب کے ساتھ ملی، اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ لیاقت جوتوئی صاحب بنے. ایم کیو ایم اس وقت اتحادی تھی حکومت میں. اسی طرح سے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2002 میں بھی یہاں پہ یہ تجربہ کامیاب رہا مشرف صاحب کے دور میں، اور پیپلز پارٹی کے خلاف ایک اتحاد بنا اور اس اتحادی حکومت نے پورے 5 سال پورے کیے. اس میں بھی ایم کیو ایم ایک بڑی اسٹیک ہولڈر تھی. اور 2013 میں ایم کیو ایم پاکستان نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا ووٹ بھی دیا، اسپیکر کا ووٹ بھی دیا، لیکن اپوزیشن میں بیٹھی. لیکن وہی بات ہے کہ گفتن نشیستن برخاستن، کسی نے بھی ایم کیو ایم کے زخموں پہ نمک مرہم نہیں رکھا. میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ نوشتہ دیوار تو نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی برسر اقتدار آئے گی. ایم کیو ایم کے بارے میں ایم کیو ایم کے مختلف رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی پارٹی ہیں اور ہم کارکنان کی باتیں جو ہیں وہ ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، اور یہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی، اور ہم نے ہر اس جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہے جو وفاق کے اندر برسر اقتدار ہو. یہ منطق سمجھ آتی ہے، لیکن انتخابات سے پہلے اتحاد کر لینا اور بعد میں فرض کر لیں، مفروضے کی بنیاد پہ کر لیتے ہیں. کوئی اور پارٹی برسر اقتدار آ گئی تو پھر کس طریقے سے اتحاد کریں گے؟ کیا اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے؟ ایک اور جملہ میں آپ کو کہوں آن لائٹر نوٹ کہ ایم کیو ایم دلوں میں تو آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح سے جو ایم کیو ایم کی سیاست ہے
اس کو سمجھنے کے لیے پوری ایک آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. اور اتحاد دیکھیں الیکشن سے پہلے ابھی ایز سچ کوئی اتحاد کا اعلان نہیں ہوا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ضرور ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ. ہمارے لیڈرشپ کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب, فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ قمر صاحب لاہور گئے تھے, میاں صاحب سے ملاقات کی, اور میں نے کہا تھا نا کچھ چیزیں پرسیو کر لی جاتی ہیں. اب آپ نے کہا کہ پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے, بلکہ ایک پرسپشن یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے بادی النظر میں وہ نون لیگ کی نظر آ رہی ہے, اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان چوتھی مرتبہ نظر آ رہے ہیں. لیکن اب ایم کیو ایم پاکستان کو اپنی سیاسی بساط بچھانی ہے, اپنے جیسے آپ نے خود کہا کہ اپنے حلقوں کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے کارکنان کے لیے, ان کے اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے لیے, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں پچھلے 15 سالوں میں جو پیپلز پارٹی نے شہر کراچی کا حال کیا ہے, یہاں جو مسائل کا انبار لگا دیا ہے, یہاں جو معاملات انہوں نے کر دیے ہیں, تو اللہ کی پناہ. تو اب اس چیز کے لیے ایم کیو ایم پاکستان بالکل صحیح کہا. اگر میں کہوں پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے, تو میرے خیال میں بجا غلط نہیں ہوگا. لیکن اب اس کے لیے لازمی بات ہے, کام کرانے کے لیے آپ کو وفاق کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. یہی منبع نظر ہمارے سامنے تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ساتھ ایک 14 نکاتی معاہدہ کیا, اور اس میں سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ شہر کراچی کا انفراسٹرکچر کو تبدیل کیا جائے, ہمارے مسنگ پرسن کو بازیاب کرایا جائے, ایم کیو ایم پاکستان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, ایم کیو ایم پاکستان کے دفاتر کو کھولا جائے, ایم کیو ایم پاکستان کے لیے جو بھی شہر میں خدمات ہیں وہ کی جائیں, بڑے پروجیکٹ لائے جائیں. لیکن وہ بھی گفتن نشستن برخاستن ہوا. لیکن اب ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم وزارتیں نہیں مانگیں گے, ہم منسٹریز نہیں مانگیں گے, بلکہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مانگیں گے, اور ہم آئینی ترامی مانگیں گے. میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن بصد احترام آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ایم کے ایم ہے. زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر آپ کا اتحاد ہوتا ہے تو یہ بتائیے کہ پی ایم ایل این کا سٹیک سندھ کے اندر کتنا ہے؟ میں اگر غلط نہیں ہوں تو 3% تک مقبولیت ان کی ہے حالیہ سروے کے مطابق, اور ایم کے ایم کا پنجاب میں سٹیک کتنا ہے؟ تو جو نئی جماعتیں بنی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ نشستیں لے جائے. آئی پی پی بنی ہے, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی ہے, جمعیت علماء اسلام فے بھی کوشش کر رہی ہے, ٹی ایل پی بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار رہی ہے, اور اگر پی ٹی آئی کے امیدوار زیادہ مضبوط نہیں ہوتے تو وہ ووٹ بھی کہیں پہ بٹنے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی اور امیدوار نکلا. تو یہ جو دعویٰ ہے کن بنیادوں کے اوپر؟ دیکھیں یاسر بھائی, جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ نئی جماعتوں کی شاید نشستیں زیادہ آ جائیں, اس میں بس صرف میں اتنا کہوں گا کہ اگر 2018 کے ایپیسوڈ کو ریپیٹ کیا گیا اور آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا, اور کسی کی خواہش پہ اگر نئی جماعتوں کو پبلکلی سپورٹ نہ ہونے کے باوجود نشستیں دی گئی, تو اب وہ بات نہیں مانی جائے گی, اور ایم کیو ایم اس کے خلاف سب سے بڑی دیوار بن کے کھڑی ہوگی. جہاں تک پاپولرٹی کی بات ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے 2018 میں نامصائب حالات کے باوجود ہم نے جو ہے وہ 7.5 لاکھ ووٹ تقریباً کراچی اور حیدرآباد سے لیا تھا, اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں سے. اسی طرح سے نون لیگ نے کراچی میں جو ہے 2018 میں 2.5 لاکھ ووٹ لیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا بلدیاتی انتخابات میں بھی 2015 میں ایم کیو ایم بڑی جماعت تھی لوکل گورنمنٹ میں, اور نون لیگ جو ہے دوسری بڑی جماعت تھی. اب ہماری جو ان سے بات چیت چل رہی ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ 2013 کی پوزیشن کیا تھی ایم کیو ایم کی اور نون لیگ کی, اور 2018 کی کیا تھی. وہ اپنے اپنے حلقوں کی لسٹ لے کے بیٹھے ہیں کہ سیٹیں ہیں جہاں سے ایم کیو ایم پچھلے 30 سالوں سے 35 سالوں سے جیتتی آئی ہے. اس پہ میرے خیال میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید مشکل ہو, لیکن کراچی کے ایسے علاقے ہیں لائک وائز کیماڑی ہے, ملیر ہے, یا جو سبربس کے ایریا ہے, نون لیگ کا ووٹ ایگزسٹ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کراچی میں نون لیگ کا ووٹ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے. اور پلس جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کا پنجاب میں کیا اسٹیک ہے, جی بالکل, اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ایم کیو ایم کا پنجاب میں دفاتر قائم ہے, ایم کیو ایم کا زون لاہور کا پنجاب کا زون قائم ہے, وہاں ہماری کمیٹیز کام کر رہی ہیں, ہمارے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, وہ کہ کم ہو سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم اپنا وہاں پہ وجود رکھتی ہے. پنجاب میں بھی رکھتی ہے, پی کے میں بھی رکھتی ہے, بلوچستان میں بھی رکھتی ہے, آزاد کشمیر میں بھی رکھتی ہے, گلگت بلتستان میں بھی رکھتی ہے, اور الیکشن بھی لڑتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایم کیو ایم کو بھی جو ہے ایج تو حاصل ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چلے یہاں پہ, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جناب ایسی کوئی سیٹ ہمیں دے دیں جو جس پہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ این اے کا الیکشن لڑ لے, لائک بھائی شہباز شریف لڑ لے اگر بلدیہ ٹاؤن سے سپوز,
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لاہور میں ہمیں کوئی جو نہیں آپ سمجھتے ہیں موجودہ صورت اچھا یہ ایک اہم آپ کی طرف سے ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، اس میں تو میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں وہاں سے نون لیگ جو ہے وہ نشست نکالنے میں کامیاب ہو سکتی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ شہر کراچی ایک منی پاکستان ہے، اور یہاں پہ ہمارے پنجاب کے لوگ اچھی خاصی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بستے ہیں. لائک وائز KPK کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، کشمیری ہیں، یہاں پہ گلگیتی ہیں، یہاں پہ پختون ہیں، یہاں پنجابی ہیں، سرائکی ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں سے یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ امپیکٹ تو آتا ہے. یہاں پہ ہزارہ کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، ہمارے ہزارہ کے لوگ ہیں. تو یہ تقریباً جو لوگ ہیں وہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، اور ان کا ووٹ بیس تو ہے. اور میں آپ کو 1993 کا الیکشن یاد دلاؤں کہ اس میں ایک اتحاد یہ ہوا تھا کہ جب MQM پاکستان کو زبردستی قومی اسمبلی کی نشستوں پہ بائیکاٹ کرایا گیا اور MQM نے الیکشن نہیں لڑا، تو ٹرن آؤٹ کیا تھا؟ 2500 ووٹ، 3000 ووٹ پہ لوگ MNA بن گئے. تو ابھی یہ بلدیاتی انتخابات میں بھی زبردستی تھا؟ نہیں یہ تو دیکھیں MQM پاکستان کے، میں پہلے ایک جملہ پورا کر لوں اپنا پچھلے والا، پھر آتا ہوں اس کے اوپر بھی. تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت پھر MQM پاکستان پہ یہ زور دیا گیا کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں. اس وقت 2 دن کے بعد الیکشن ہوتا تھا. اس وقت 93 میں جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن MQM نے لڑا تو 93 میں نون لیگ نے جو ہے وہ MQM پاکستان کے حق میں اپنے تمام امیدوار کراچی سے وڈرا کر لیے تھے. اور ہم نے خود الیکشن کے دن میں دیکھا تھا کہ جو PMLN کے لیڈران تھے، ورکر تھے، وہ MQM کے بیجز لگا کے سپورٹ کر رہے تھے. لائک وائز آپ نے ابھی جو کہا کہ بلدیاتی انتخابات کا، دیکھو اس میں ہمارا ایک بڑا پرنسپل اسٹارٹ تھا یاسر صاحب. اس میں یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا ڈیلیمیٹیشن آپ نے ٹھیک نہیں کی، آپ نے جیری مینڈرنگ کی ہے، آپ نے جو ہے پری پول دھاندلنگ کر دی ہے. جہاں پہ 100 یوسیاں کا اضافہ ہونا تھا کراچی میں، آپ نے وہاں پہ جو ہے 100 یوسیاں کم بنائی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، الیکشن کے بعد اسی پیپلز پارٹی نے ہماری بات کو درست تسلیم کیا اور 53 یونین کونسل کا اضافہ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس پہ ایک بنیادی سوال ہے، اس پہ ہم نے بائیکاٹ کیا بلدیاتی الیکشن کا. جی اس پہ ایک بنیادی سوال ہے کہ گراس روٹ لیول سے سیاست ہوتی ہے، وہیں سے تنظیم سازی ہوتی ہے. آپ نے جو بائیکاٹ کیا، مانا کہ ٹرن آؤٹ کم ہوا، لیکن آپ کے مد مقابل اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو نکال دیا جائے، جماعت اسلامی نے وہ جو گیپ ہے وہ فل کیا، تو آنے والے دنوں کے اندر جب جنرل الیکشن ہوں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بائیکاٹ کرنا اور مقامی سطح پہ ان کے چیئرمینز کا موجود ہونا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یاسر بھائی 2015 کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا نا، اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کا صرف بتا رہا ہوں، کراچی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہاں پہ 52 یونین کونسل تھی، جس میں سے 51 یونین کونسل MQM پاکستان کے امیدواروں نے جیتی، ان کے چیئرمین منتخب، اور 1 یونین کونسل جماعت اسلامی کو ملی تھی. اب کی بار کیا ہوا کہ حافظ نعیم صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بائیکاٹ ہو جائے گا، لندن سے کوئی آواز آ جائے گی اور MQM پاکستان جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی اور MQM پاکستان کو ووٹ نہیں پڑے گا. وہ بائیکاٹ کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ سارا وزن ڈالے ہوئے، لائک وائز جیسے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو ابھی جو جماعت MQM کے بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا کہ MQM کا ووٹر سپورٹر ووٹ ڈالنے نہیں نکلا، ٹرن آؤٹ بالکل کم رہا، 2.5% رہا یا 3% رہا. اور جہاں پہ جماعت اسلامی کا چیئرمین جیتا ہے، یوسی ناظم جیتا ہے، وہ کوئی 700 ووٹ سے جیتا ہے، کوئی 800 ووٹ سے جیتا ہے. کہاں تو MQM کے جو ناظم چیئرمین جیتتے تھے وہ 10,000 سے 15,000 سے 20,000 کے ووٹ سے جیتتے تھے. تو یہ فرق آیا ہے. تو اگر حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی اس پہ خوش ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب کی بار MQM پاکستان جنرل الیکشن 2024 میں میدان کھلا نہیں چھوڑے گی کسی کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2 ماہ سے اپنی الیکشن مہم کا، الیکشن تیاریوں کا سلسلہ جاری و ساری کر دیا ہے. ہمارے 4 دفاتر کا جو ہے افتتاح ہو چکا ہے، 4 ٹاؤن میں ہماری جو ہے وہ اسی علاقے کی میٹنگز جلسے ہو چکے ہیں. ہمارے الیکشن سیلز کے دفاتر کھل رہے ہیں. کل بھی اتوار کو 26 نومبر کو کورنگی ٹاؤن کا جلسہ ہے، اور اسی طرح سے یہ الیکشن تک یہ ہر مختلف ٹاؤن کے جلسے چلتے رہیں گے. اور حالیہ بائیکاٹ کے اوپر پارٹی میں اس وقت 6 مگوئیاں کیا ہیں؟ کیونکہ کسی بھی جماعت سے پوچھ لیا جائے، جماعت اسلامی سے آپ پوچھ لیں، آج سے 20 سال پہلے قاضی صاحب کے دور کی اگر بات کر لیں، یا کسی اور نے بھی بائیکاٹ کیا، اس نے کچھ عرصے بعد یہ سمجھا، پرکھا، اسے محسوس ہوا کہ یہ بائیکاٹ کرنا بنتا نہیں تھا. جس طریقے سے ابھی PTI میں استعفے دے کے اسمبلی سے نکل گئے اور پھر بعد میں پچھتا رہے تھے، نہیں اسمبلی کے اندر ہمیں ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بائیکاٹ کرنا تھا یہ صحیح فیصلہ تھا، یا سسٹم کے اندر رہ کے صحیح لڑا جا سکتا تھا؟
آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل، اس میں پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور سب ایک پیج پہ ہیں، اور ون لائنر آنسر ہے اس کا کہ رابطہ کمیٹی نے اور لیڈرشپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. اور ہمارے جو ڈیمانڈ تھا کہ 100 یوسیاں بڑھنی چاہیے، ہماری ڈیمانڈ تھی، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیری مینڈرنگ ہوگی، پری پول دھاندلنگ ہوگی. پیپلز پارٹی نے کیا، اور حافظ نعیم صاحب خود چلا رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ خود چلا رہے تھے. علی زیدی صاحب جو اس وقت تھے یہاں پہ کراچی سین کے صدر، وہ خود میڈیا پہ آ کے کہہ رہے تھے جی ہمیں مارا گیا، ہمارے کارکنان کو مارا گیا، ہم پہ پرچے ہوئے، ایف آئی آر ہوئے. حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تھے جی پیپلز پارٹی نے دبا کے دھاندلی کی شہر کراچی میں، دبا کے بدماشی کی پولیس کے ساتھ، انتظام کے ساتھ مل کے. یہی تو ایم کیو ایم پاکستان کہہ رہی تھی جب ایم کیو ایم پاکستان نے اسی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، بلدیاتی ترامیم کے حوالے سے جب وہ پریس کانفرنس بلائی تھی، آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، خالد مقبول صاحب خود گئے تھے حافظ نعیم صاحب کو دعوت نامہ دینے، لیکن جماعت اسلامی نہیں آئی. بعد میں ایم کیو ایم پاکستان انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم صحیح کہہ رہی تھی اور ایم کیو ایم نے صحیح بائیکاٹ کیا. تو ہمارا تو جو پرنسپل اسٹینڈ تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اور اس کے بعد 53 یونین کونسل کا اضافہ بھی ہوا کیونکہ اس میں ابھی مزید کراچی میں ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے. چلیں سر ایک سوال بلوچ صاحب، ایک آخری سوال بالکل درست تھا. ایک آخری سوال، آپ نے جب یہ بات کی کہ ہمیں 18ویں ترمیم کے اوپر یعنی آئینی طور کے اوپر ہمیں بہت تحفظات ہیں، تو ان تحفظات کو لے کے صدیقی صاحب نے بھی آج بات کی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی بھی رہنما سے پوچھ لیں، جس دن سے یہ باتیں افواہوں کے طور پہ گردش کر رہی ہیں، منشور کمیٹی کے سربراہ عرفان صدیقی صاحب سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی سفارشات جو ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس میں کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم مقابلہ کریں گے. تو آپ اپنی بات کو کیسے منوا پائیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم پاکستان، میں نے ابھی جیسے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے وزارتیں نہیں لیں گے، آئینی ترامیم لیں گے. اور آپ نے بہت اچھا یاد دلایا، ابھی 28 نومبر 3 دن کے بعد 28 نومبر 2023 کو ایم کیو ایم پاکستان شہر کراچی میں مقامی ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کر رہی ہے، جس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. لیکن سر ہمارے ہاں اے پی سی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہوتی، وہ سلیکٹیو پارٹیز کونسل ہوتی ہے. تو آپ دعوت نامے کس کس کو بھجوا رہے ہیں؟ ہمارے دعوت نامے تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی جماعتوں کو، ہمارے جو سابق وزیر ہے رکن رابطہ کمیٹی امین الحق صاحب اور دیگر ہمارے رابطہ کمیٹی کے اراکین دے چکے ہیں، اور ابھی بھی سلسلہ جاری ہے دعوت نامے کا. اور اس میں تمام سماجی لوگ، این جی اوز، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، سب کو ایم کیو ایم پاکستان نے بلایا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا ہے کہ آئیں اور ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری بات کو سنیں. اور جہاں تک بات کی آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی، ایک انڈیویجول کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہماری لیڈرشپ کی بات جو نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے ہوئی، تو وہ لیڈرشپ کی بات نہیں، وہ ٹاپ لیول کی باتیں، شاید وہ گراس روٹ لیول پہ نہ ہو. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کا بھی مقابلہ کریں گے اس حوالے سے، اور اس 18ویں ترمیم کو بھی ختم کرائیں گے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جتنا بھی اختیارات کا جو منبع جو مرکز بن گیا، وزیر اعلیٰ ہاؤس بن گیا. چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ جو ہے اتنے پاورفل ہو گئے کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ پاورفل ہو گئے، قومی اسمبلی پارلیمنٹ سے پاورفل ہو گئے. یہ جو پاور ڈیولیوشن آف جو پاور تھا 18ویں ترمیم کی جو روح تھی، جو اس کا جو اساس تھی، وہ تھی کہ ڈیولیوشن پاور جو ہوگا لوکل گورنمنٹ کو ہوگا. لیکن وزیر اعلیٰ نے سارے پاورز اپنے پاس رکھ لیے. اسی بات کو لے کے ایم کیو ایم جاری، اور انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم اپنی اس کوشش میں کاوش میں کامیابی حاصل کرے گی اور تھرو پارلیمنٹ کاوش میں کامیاب ہوگی، اور اس کے لیے کوششیں کرتی رہے گی، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا پڑے کسی بھی سطح پہ. بہت شکریہ سلمان مجاہد بلوچ حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ایم کیو ایم کا موقف سامنے آیا. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اسے انتخابات میں منظرنامہ کیا دکھائی دے رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر وہ مقابلہ کس طریقے سے کرے گی، اور حکومت سازی میں اسے کون کون سی جماعتیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ ساری باتیں ہو چکی، لیکن ایک تھرڈ پارٹی ریویو لیتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نون جو دعویٰ کر رہی ہے وہ اپنے تئیں کس حد تک صحیح ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے تئیں کس حد ٹھیک ہے، اور جو باتیں 18ویں ترمیم کو لے کے اس وقت گردش کر رہی ہیں اس کے بارے میں
کسی اور بڑی جماعت کی رائے کیا ہے؟ اور آنے والے دنوں میں اگر حکومت سازی ہوتی ہے تو اس کی تشکیل میں کون کون سی پارٹیز ساتھ ہوں گی؟ ملاقاتوں کا حوال کیا رہا اور ملاقاتوں میں کیا چیزیں طے ہوئی ہیں؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ مفتی صاحب، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بیشتر لوگوں سے ملاقاتیں میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں لیکن مولانا سے ملاقات نہ ہو سکی، تو آپ نے کہا کہ ابھی مصروفیت ان کی چل رہی ہے، مصروفیت کے بعد ذرا بیٹھیں گے، تسلی سے بات ہوگی۔ تو تسلی سے اب جو بات ہوئی ہے ان باتوں میں آئندہ حکومت سازی کے لیے کیا کچھ طے پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر، ایسا ہے نا کہ بعض علاقوں میں مسلم لیگ نون موجود ہے اور بعض میں وہ موجود نہیں ہے، تو اتفاق سے جن علاقوں کے اندر وہ موجود نہیں ہے وہاں ہماری جماعت موجود ہے، تو اس طرح یہ دونوں جماعتیں آپس میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے تو اس کا بہت اچھا نتیجہ آئے گا۔ تو وہ تشریف لائے دونوں بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ الیکشن ایک ساتھ کریں گے، اور اس سے مراد اتحاد نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معنی یہ ہے کہ پچھلے انتخابات کو دیکھا جائے کہ کس جماعت کی کیا کارگزاری ہے اور اس کے مطابق اس کا تعاون کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ کے پی اور بلوچستان کے اندر جہاں ہماری جماعت مضبوط ہے ہم ان سے تعاون مانگیں گے، اور سندھ میں اور جہاں پنجاب کے اندر ان کی جماعت تکڑی ہے تو ہم تعاون دیں گے۔ اس طرح ہم باہمی اعتماد کے ساتھ آگے چلیں گے۔ ایک بات اور ہی بتانا چاہتا ہوں، ہمارے 2018 کے اندر بھی اور 2013 کے اندر بھی پیپلز پارٹی سے سندھ کی سطح پر شکوے تھے، اور شکوے اس طرح تھے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹوں کو وہ ہاتھ مروڑ کر وہ ہم سے لے گئے۔ ہم ان سے گلہ کرتے رہے، حالانکہ ہم یہاں مرکز کے اندر اتحادی بھی بنتے رہے، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت زیادہ جامع شخصیت ہے تو وہ مقامی حالات کو بنیاد بنا کر یہاں ناراضگی پیدا نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کو تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے یہ اتحادی ناراض ہیں، تو ہمیں خیال نہیں کیا گیا۔ ہمیں تسلیم ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر وہ بڑی جماعت ہے، اور یہ بھی تسلیم ہے کہ ایم کیو ایم شہری علاقوں میں بڑی جماعت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ اندرونی سندھ میں ہماری جماعت پیپلز پارٹی کے واقع بڑی جماعت ہے۔ تو جس طرح ہم اچھا، آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے کہ نون لیگ سندھ کے اندر مضبوط ہے، آپ کوئی 3 سے 4 نشستیں بتا دیں جو سندھ کے اندر سے پاکستان مسلم لیگ نون موجودہ زمینی حقائق کو دیکھ کے نکال سکتی ہو۔ پتہ نہیں آپ ناراض ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر میں سچ بولوں گا سر میرا ناراض ہونا تو بنتا نہیں ہے، تو نون لیگ ہوگی اگر ان کے بارے میں کوئی بات کریں گے تو۔ نہیں، اتنے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے نشستیں لی ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے۔ اچھا، اور خاص کر جہاں ہم دوسرے نمبر پر ہیں تو وہ تو ہم سے چھینی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت زیادہ خلا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، درست ہے کہ نون اکیلے نہیں لے سکتی، لیکن نون کے ساتھ جے یو آئی ہو اور ایم کے ایم ہو اور جی ڈی اے ہو تو پھر نقشہ بدل سکتا ہے، کچھ حالات بدل سکتے ہیں۔ تو وہاں میں جو عرض کر رہا تھا، پہلے سے شکایت تھی ہمیں، ہماری شکایت انہوں نے دور نہیں کی۔ اگر ہم سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف جاتے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ناراض ہیں اور ہماری ناراضگی کی توجہ نہیں دی گئی۔ باقی جو 3 صوبے ہیں ان کے اندر ان کی آفر آئی ہے، ہم نے قبول کیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں قطعاً کہ شجر ممنوع ہے پیپلز پارٹی۔ ہم دیکھیں گے جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ مناسب ہوگی ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور جہاں نون کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ مناسب ہوگی وہ نون کے ساتھ کریں گے۔ البتہ یہ ہماری پارٹی کی ضرورت ہے کہ ہم سندھ کے اندر نون کے ساتھ یعنی پیپلز پارٹی کے اپوزٹ چلیں گے، وہاں تو یہ طے ہے، اور باقی کیس ٹو کیس دیکھا جائے۔ اچھا، آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز جو وہاں پہ بنی ہے، تو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی سے الگ ہوئی، انہیں پی ٹی آئی سے بھی گلے تھے اور آپ کی جماعت کو بھی پی ٹی آئی سے بہت گلے تھے، تو کیا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد نہیں ہو سکتا؟ نہیں نا، یہ تو وہ لوگ ہیں جس قومی جرم کے اندر شامل تھے نا، اب یہ کس طرح پاک ہو گئے؟ یعنی جو اعتراضات ہمارے عمران خان پر ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین پر، تو اس طرح تو سر ایم کیو ایم بھی اتحاد میں تھی پی ٹی آئی کے، لیکن جب ان کو گلے تھے تو بوجہ مجبوری یا بوجہ مصلحت آپ نے ان کو ساتھ میں ملایا تھا؟ نہیں، تھوڑی سی پوزیشن تبدیل ہے۔ اب جس کو آپ کہتے ہیں پارلیمنٹیرین،
یہ وہ لوگ ہیں ان کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ووٹ لے کر آئے تھے عمران خان کے نام کا. صحیح. اب عمران خان کا ووٹر تو ان کو ووٹ نہیں دے گا، وہ تو ان کو لوٹا سمجھتا ہے. جب ان کو ووٹ نہیں دے گا تو یہ لوگ ووٹ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ ہم ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، نہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گناہ اگر عمران خان کے تھے وہ تمام کے تمام گناہوں میں یہ شریک ہے. اب 9 مئی کا واقعہ ہے تو میں تو پارلیمنٹرین کو شریک سمجھتا ہوں. اب ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ دینا کہ 9 مئی کا واقعہ غلط تھا، اس وقت کیوں نہیں بولے بھائی؟ اس وقت تو آپ ساتھ تھے. اب خیال آیا، میں یہ ٹھیک نہیں سمجھتا. ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں. آپ کا یہ جو چینل ہے موقر چینل ہے اور آپ کا شو بھی بہت زیادہ موقر ہے. اس کے اندر میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی اتنی وزن ہے کہ اتنا وزن ہے کہ وزن کی بنیاد پر ہم بات کریں کہ وہ جے یو آئی کے برابر ہے یا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، تو ہم ان کے ساتھ تو نہیں جائیں گے. البتہ نون کے لیے ہمارے نرم گوشہ ہے. اچھا، نون کے لیے نرم گوشہ ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں یعنی عمران خان صاحب، ان کو اسمبلی میں صرف ایم کیو ایم کے 4 ووٹوں سے منتخب کیا گیا تھا. تو یہ ڈائریکٹلی جو تحفظات ہیں وہ ایم کیو ایم سے بھی ہونے چاہیے، یہ صرف عمران خان سے ہی تحفظات کیوں ہیں؟ تو ان سے جنہوں نے 4 ووٹ دے کے ان کو منتخب کروا دیا اور آپ ہی کے مطابق پورا جو اکانومی کا نظام تھا اسے تباہ کر دیا گیا، تو وہ لوگ جنہوں نے سہولت کاری کی ان کو اب کیوں اپنے ساتھ میں لایا جا رہا ہے؟ نہیں، تھوڑا سا ایک قدم آپ آگے بڑھیں. جن لوگوں نے یہ پروڈکٹس بنایا ہے، یہ منصوبہ بنایا ہے، وہ بھی کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے. اصل بات تو یہ ہے، یعنی کس نے کہا ایم کیو ایم کو کہ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، اور کس نے کہا آپ کو کہ آپ نے وہاں ووٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کچھ لوگ تو تھے نا، ان پردہ نشینوں کو بھی سامنے آنا چاہیے. ایم کیو ایم پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ نے ساتھ کیوں نہیں دیا. چلیں آپ نے یہ بات کر دی ہے تو پھر بہت سے لوگ آپ کی اسی بات کے اوپر یہ کہیں گے کہ اب کی بار ایم کیو ایم کو کس نے کہہ دیا کہ انتخاب سے پہلے اتحاد کر لیں؟ بالکل، اس کا ایک وزن موجود ہے، لیکن ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا نا، تو اس پر آپ الزام تو نہیں لگا سکتے. پیدائش کے بعد الزام لگتا ہے کہ بچہ شریر ہے یا شریر ہے، لیکن یہ تو بچہ پیدا بھی ہوا اور بڑا بھی ہو گیا، فوت بھی ہو گیا، تو اس پر تو بات ہو سکتی ہے نا. کبھی کبھار مفتی صاحب والدین کو دیکھ کے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ شریر ہوگا یا بچہ معصوم ہوگا، تو یہ بھی تو اندازہ لگایا ہی جا سکتا ہے. بالکل اتفاق ہے اس سے، لیکن میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں کو بھول کر اور مٹی پاؤ فلسفے پر آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. ہمیں ماضی کے غلط کرداروں کا تعین کرنا چاہیے، ان کو سزا بھی دے، کم از کم وہ معافی تو مانگے نا کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. اگر ایسا نہیں ہو، مٹی پاؤ والا مسئلہ چلے گا تو لوگ غلطی بھی کریں گے، وہ مجرم بھی نہیں ہوں گے. وہ اس طرح تو میاں نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے احتساب کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا، تو وہ ماضی سے صرف نظر ہی کر رہے ہیں. بس یہ تو ان کی رائے ہے، خدا پہ چھوڑا. وہ ایک آدمی کے کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو بیٹے سے کہا کہ دکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن وہ مکان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کے لیے بھی آپ کچھ جرگہ وغیرہ کرو. تو اس نے کہا جی وہ تو میں نے خدا پہ چھوڑ دیا نا. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہ مقالے پر الیکشن سے پہلے ایسا کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل پاور میں آ جائیں تو ان کو یہ بھی خیال آ جائے کہ نہیں بھائی خدا پہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور بندگان خدا کا احتساب ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا برس وقت ہے اس پر بات کرنا. چلیں ایک آخری سوال. آصف علی زرداری صاحب یہ کہتے ہیں قومی حکومت بنے گی، یعنی مخلوط حکومت. وہی مخلوط حکومت سے مراد تو یہ ماضی قریب کی حکومت ہی دکھائی دیتی ہے. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بس وہ آصف علی زرداری صاحب کی رائے زیادہ وزنی ہے نا. اس کو پتا ہے کہ جو لوگ اپنا مفاد چاہتے ہیں وہ مضبوط حکومت نہیں دیکھ سکتے کہ 2/3 اکثریت کی حکومت ہو یا غالب اکثریت کی حکومت ہو. تو وہ سیاستدانوں کو ہمیشہ مجبور رکھنے کے لیے اور سیاستدانوں کو فٹ بال بنانے کے لیے ہینگنگ پارلیمنٹ لائیں گے. تو ان کو پہلے سے اندازہ ہوا ہوگا. تو ہینگنگ پارلیمنٹ کے اندر وہ جو مخفی قوتیں ہوتی ہیں وہ ان کا فائدہ ہوتا ہے.
تاکہ ادھر سے توڑ کر ادھر ڈال دیا جائے، ادھر سے توڑ کر ادھر ڈال دیا جائے، اور ہر وقت تلوار لٹکتی مستقبل رہے۔ قریب کو دیکھتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس بات کو سٹیٹمنٹ کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ مخلوط حکومت بنے گی۔ بہت شکریہ مفتی اللہ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی کل اللہ نگہبان۔